अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दीजिए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे आप राज़ी हो जाएं, और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दीजिए। मैं आपके हुजूर तौबा करती हूँ और ताबे फरमान बंदों में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। शुक्र है अल्लाह का, तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए है कि जिसने हमसे गम दूर कर दिया। यकीनन हमारा रब माफ़ करने वाला और कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मूविया। तमाम शुक्र उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें काफ़ी हो गया और हमें ठिकाना दिया। वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी ना कोई किफ़ायत करने वाला है और ना ठिकाना देने वाला है। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ए अल्लाह, आप अपनी याद पर, अपने शुक्र पर और अच्छे तरीके से अपनी इबादत बजा लाने पर हमारी मदद फरमाइए। आमीन। अल्लाहुम्मा जअलना सुबूरन वजअलना वजअलना शकूरन वजअलना फी आयुनिना सगीरन व फी आयुनिन नासी कबीरा। ए अल्लाह, हमें बहुत सब्र करने वाला, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला बना दीजिए, और हमें हमारी नज़र में छोटा और दूसरों की नज़र में बड़ा बना दीजिए। आमीन। इन खूबसूरत दुआओं के साथ हम सिलसिला शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अ, इस सफ़र में कुरान की मजलिस में मुख्तसर खुलासा मज़ामीन में जो है 21वां पारा करने जा रहे हैं, और 21वें पारे में सूरत अनकबूत के जो बकिया रुकू हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ सूरत अनकबूत इसलिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ है कि मैं इसकी मीनिंग बताऊं कि अनकबूत के मतलब क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मच्छर का जिक्र भी किया है, मक्खी का जिक्र भी किया है, और सूरत अन-नहल में शहद की मक्खी का जिक्र आया। सूरत अन-नमल में अल्लाह ताला ने चींटी का जिक्र किया। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने गाय का जिक्र किया, और भी सूरतें आ रही हैं। अनकबूत जो है, अनकबूत का मतलब है मकड़ी। मकड़ी
تو मकड़ी का जो जिक्र किया है वो अल्लाह ताला ने शिर्क के जो मिसाल है वो अ, बताने के लिए कि शिर्क कितने कमज़ोर सहारे हैं जो अल्लाह के साथ बनाए जाते हैं। उस वो सहारा जिसे इंसान बड़ा मजबूत, बड़ा पावरफुल समझता है, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सहारे हैं जो अल्लाह के साथ बनाए जाते हैं, वास्ते वसीले। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर जो थी, ये एक मतलब था जो आपको बताना था। और इसका जो उन्वान है जो हम पढ़ रहे हैं, सब्र इस्तिकामत की तलकीन, हम पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमने रुकू नंबर 1 में सिर्फ कलमा पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, और फिर अल्लाह ताला ने हमारा तज़किया फरमाया। फिर उसके बाद हमने रुकू नंबर 2 में उसकी बंदगी करो जो रिस्क देता है, जो राजिक है। फिर हमने रुकू नंबर 3 में बातिल पर अड़े रहने का सबब जो था वो हमने पढ़ा। हाँ, फिर रुकू नंबर 4 से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि अनकबूत के मतलब हमने देखे कि मकड़ी है और मकड़ी का जाल जो है किस कदर कमजोर है। रुकू नंबर 4 से की हकीकत मकड़ी का जाल से हम लेंगे। 21वां पारा देखते हैं कि इसमें कितने रुकू शामिल हैं। 21वें पारे में सूरह अनकबूत के आखिरी 3 रुकू हम पढ़ेंगे। 6 रुकुओं के साथ सूरह रूम मुकम्मिल पढ़ेंगे। 4 रुकुओं के साथ सूरह लुकमान मुकम्मिल। 3 रुकुओं के साथ सूरह सजदा मुकम्मिल, और सूरह ahzab के पहले 3 रुकू शामिल हैं। ठीक है, तो हम ये इंशाअल्लाह मुताला करते हैं यहाँ से। शेख की हकीकत मकड़ी का जाल। चौथे रुकू में 5 मुस्लिम कौमों पर अल्लाह के अजाब का जिक्र है। इनमें कौम लूत, कौम असहाबी मदियन, कौम आद, कौम तमूद और कौम आले फिरऔन शामिल हैं। इसके बाद कौमों पर आने वाले अजाबों की सूरतें बयान की गईं। तेज आंधी के जरिए कौम लूत पर कंकरियां बरसाई गईं। जलजले के जरिए कौम तमूद और असहाबी मदियन को हलाक किया गया। जमीन में धंसा दिया गया जिसके जरिए कारून को बर्बाद किया गया। तूफान या समंदर में गर्क कर देना जैसे कि कौम नूह और कौम और आले फिरऔन को तबाह किया गया। ये तमाम मुजरिम कौमें शिर्क के जुर्म में मुब्तला थीं। शिर्क के जुर्म में मुब्तला थी, अल्लाह के साथ वास्ते वसीले बनाया करती थी, अल्लाह के साथ ढाल बनाया करती थी। ठीक है, तो ये जो है ढाल क्या है, और उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने किससे दी? मकड़ी से दी। कि इन सब के जो सहारे थे कैसे थे? वो जो मकड़ी से मिसाल दी जा रही कि जो शिर्क में के जुर्म में मुब्तला थी, लेकिन इनके खुद साख्ता माबूदों ने अजाब से नहीं बचा सके। कितना बड़ा खसारा है ना, जो उन्होंने खुद साख्ता माबूद, वास्ते वसीले, सहारे, बुजुर्ग बना रखे थे, कोई भी उन्हें उस अजाब से ना बचा सका। ये कितनी बड़ी, आप देखें ना, ये कितनी बड़ी इबरत है मुशरिकीन मक्का के लिए, कि उन्हें क्या समझ नहीं आई ये बात कि वो कौमें भी तो इसी तरह करती थी। उन्होंने भी इस तरह के सहारे बना रखे थे, उन्होंने भी इस तरह के बुजुर्ग सहारे बना रखे थे। कोई बुजुर्ग उनको बचाने नहीं आया अजाब से, कोई बुजुर्ग उनको बचाने नहीं आया। तो ये कैसे सहारे हैं? ये बहुत कमजोर हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के सिवा दीगर माबूदों से किसी चीज की उम्मीद रखना या उन पर एतमाद करना बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी मकड़ी का जाल बनाना। मकड़ी का जाल बनाना, वो अपना घर बनाती है, कितना कमजोर है ना उसका घर। मकड़ी का जाल जिस तरह इंतहाई कमजोर होता है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा और एतमाद भी बेफायदा और नापायदार होता है। जैसे एक मिसाल देती हूँ कि अगर एक इंसान कोई बुलंदी से गिर रहा है और उसको सामने मकड़ी का जाला है, वो कहे कि मैं इसे सहारा लेकर बच जाऊं, क्या वो बचेगा? बता दे मुझे, क्या वो मकड़ी का जाला उसे संभाल लेगा? क्या उसमें पावर है? ये है उस वास्ते वसीले की मिसाल, ये है उन बुजुर्गों की मिसाल जिन्हें लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराकर मांगते हैं, हमारी झोली भर दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हम तुम्हारे दर पर आए हैं, हमें खाली मत लौटाना। तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि मेरी कब्र पे कौन खड़ा है और मुझसे कौन इस तरह से कर रहा है, क्योंकि इसकी तो कोई दलील आई नहीं, ना कुरान में ना हदीस में। हर रसूल ने इससे बचाया है, हर रसूल ने इसकी नफी किया, हर रसूल ने इससे मना किया है। लेकिन जो नहीं कौमें मानी उन पर अजाब आया, तो हमारे सामने है। तमाम कौमें शिर्क की वजह से बर्बाद हुई। अब मुशरिकीन मक्का को बताया जा रहा है कि तुम होश से काम ले लो, देखो कि उस गुज़िश्ता अक़वाम कैसे हलाक हुई। फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम कितना खूबसूरत है, जब पढ़ा जाता है तो रूह तक में उतर जाता है, और दिल चाहता है कि उसको सुनते चले जाएं जो उस चीज़ की तलब और तड़प रखते हैं।
وہ اس کو اسی طریقے سے سنتے ہیں۔ فرمایا اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کرنی ہے اور نماز قائم کرنی ہے۔ نماز قائم کیجیے، نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، پورے اہتمام کے ساتھ۔ پھر نماز یقیناً کس چیز سے بچاتی ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے۔ بے حیائی سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹتا ہے، اور ایک شرک سے، اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز۔ بے حیائی یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ واللہ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو بھی تم کام کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت پاک کلام، کتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر، اور پھر قیامت تک کہ ہم سب تمام انسانیت پر سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، جن و ان سب سے۔ رکو نمبر 5، اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس، جو شروع سے ہی بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید انسان کا تزکیہ کرتا ہے، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، جس میں اللہ کی باتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کی صفات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے جبار قہار ہونے کی صفات ہیں۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بسم اللہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہاں قہار آیا ہے؟ کیا وہاں جبار آیا ہے؟ نہیں، شروعات ہی رحمان اور رحیم سے ہوئی ہے نا۔ شروعات ہی جس کتاب کی رحمان اور رحیم سے ہو رہی ہو، تو اس رحمان اور رحیم کی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ اوپر ہیں، بعد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غضب کی چیزیں۔ پہلے رحیم ہے وہ، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس لیے اس کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ اس کے غضب کو کیا دعوت دیتی ہے؟ کون سی چیزیں دعوت دیتی ہیں؟ شرک اور بے حیائی، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اور توبہ استغفار سچے دل سے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی رحمت نچھاور ہو جاتی ہے اس بندے پر۔ یہ دو چیزیں دیکھیں، دو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، جنت دوزخ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا غضب۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں فیصلہ کرنے کے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت چاہیے یا اللہ کا غضب چاہیے؟ اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو قرآن ہمارے لیے بہترین کتاب ہے، جو ہمارا تزکیہ کر رہا ہے اور ہمیں محاسبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے امر تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے امر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تڑپ کر رب کو پکارتے ہیں، تو پھر ہمارے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے امر کو پہنچتے ہیں۔ یہ ہے سکون، یہ ہے تسکین، یہ ہے تزکیہ نفس۔ اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ جیسے مثال دیتی میں آپ کو، کیا خاتون خانہ کچن میں گئی، انہوں نے بریانی بنانی ہے، قورمہ بنانا ہے، تو ایک دم تو تیار نہیں ہو جائے گا نا قورمہ، کہ سارے مسالے ڈالے اور منٹوں میں تیار نہیں، اس کے سٹیپ بائی سٹیپ ہو گئے نا، کیا چیز پہلے ڈالنی ہے، کیا پھر بعد میں، کیا پھر بھنائی ہوگی، پھر کس طریقے سے بھنائی ہوگی، پھر اچھے طریقے سے جب آئل چھٹ جائے گا، مسالہ دانے دار ہو جائے گا، پھر اس میں اور کیا ایڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جا کے جب دم لگانا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی خوشبو اور اس کی ذائقہ، اس کی چیز تیار ہو جائے گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تزکیہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نگاہ ڈلتی چلی جاتی ہے، اپنی اندر کی خرابیاں گناہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں نور بصیرت ملنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں اپنی خرابیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ جب ہمیں اپنی خرابیاں نظر آتی ہیں تو ہم اپنے محاسبے کی طرف آتے ہیں، اچھا یہ خرابی تھی، یہ غلطی تھی، اب میں نہیں کروں۔ اچھا اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اب وہ تزکیہ ہوتا گیا، اس کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، اب اس کو ایسے گناہ کا پتہ چلا جس میں اللہ تعالیٰ شدید غضبناک ہوتے ہیں، اور اس میں شدت سے وہ اللہ کی محبت کی طرف تڑپ کر بڑھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے چیز کہ قرآن مجید بہت پیاری کتاب ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو یہ ہم کبھی اس کو نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں، یہ زندگی بھر کی کتاب ہے، زندگی بھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ ہر آن اللہ کا ذکر کیجیے، ہر آن اللہ کی عبادت کیجیے، اور ہر آن اللہ کے ذکر میں اللہ کی تعریف، اللہ کا پاک کلام، نماز،
اور صدقہ خیرات، انسانیت کی خدمت، انسانیت کے درد و غم کو شیئر کرنا، انسانیت کی باتیں سننا، ان کو تسلی دینا، ان کو سکون کی بات کرنا، ان کے لیے شفا بن جانا، یہ ہے کامیابی۔ انسانوں کے لیے شفا بننا بھی کسی کسی کو آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو اچھی تسلی، اچھی بات کر کے خوش کرتا ہے تو اس میں اس انسان کا کمال نہیں ہے، الحمدللہ کہیں اس پر، الحمدللہ کہیں کہ یا اللہ تیری شان ہے، تیرا شکر ہے، تو نے جو ہے اپنے نیک بندوں کو تو نے ہی توفیق دی ہے، تیری ہی توفیق سے اس کی زبان سے ایسی بات نکلی ہے، تیری تعریف ہے ساری کی ساری۔ رب کی طرف متوجہ ہوا کریں، اس بندے کی تعریف کم کریں، رب کی تعریف کریں زیادہ، جو آپ کے مرہم، آپ کی راحت، آپ کی خوشی کا ذریعہ بنائے، اس کی تعریف کم کریں، رب کی کریں زیادہ، رب کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ہے ایمان کا اچھا اعلیٰ لیول، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری تعریف کی جائے، اللہ کی تعریف کیجیے، سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، یہ ساری کی ساری اسی کی تعریف ہے ساری کی ساری۔ اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ پانچویں رکو میں شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہے۔ شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کی ہدایات، آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف سے شدت سے نفرت اور جو ہے وہ ملنے کو سننے کو مل رہے ہیں، یہ دیکھو دیوانہ جا رہا ہے، وہ دیکھو شاعر جا رہا ہے، یہ دیکھو جادوگر، اس کے پاس مت جانا، یہ دیکھو نبی بنا، نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ایک معجزہ تک نہیں دکھا سکتا، یعنی کہ اس طرح کی باتیں شدید تکلیف دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ انسان ہی تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا تھا، ہر رسول انسان تھا، ہر نبی انسان تھا، کوئی فرشتوں میں سے نہیں تھے، سب انسان تھے، انسانوں کے لیے انسان ہی رہبر رہنما ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول بھی انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز عطا کیا تھا، خاتم النبیین کا، رحمت للعالمین کا، اور امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا کیا تھا، برگزیدہ بنایا تھا، آخری رسول بنایا تھا، اپنا پیارا بندہ بنایا، چنا تھا ان کو، آسمان سے وہی اتر رہی تھی، اتنی بڑی ذمہ داری دیکھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، وہ قلب جو بچپن میں چاک کر کے زمزم سے دھویا گیا، اور پھر ان کی سرجری جو ہے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، ہارٹ سرجری، میجر سرجری، یہ دل نکال کر زمزم سے دھویا گیا، پھر دوبارہ سے ڈال دیا گیا، تو اس 1400-1500 سال پہلے ہی ہارٹ سرجری جو تھی جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ پاک دل، وہ خوبصورت دل، وہ خوبصورت انسان، وہ خوبصورت رسول، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی ایسی بات سننے کو ملتی تھی تو اس وجہ سے نہیں پریشان ہوتے تھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ سیدھے رستے کی طرف نہیں آ رہے، یہ اللہ کو نہیں پہچان رہے، اس بات سے غمگین ہوتے تھے، اس بات سے نہیں زیادہ غم ہوتے تھے کہ مجھے شاعر کہہ رہے ہیں، مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، ان تو اپنی پرواہ ہی نہیں تھی، انہیں تو پرواہ تھی ان کی لوگوں کی، کہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے، لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے جواب دیتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں میرے حبیب، آپ مجنون نہیں ہیں۔ جب آسمان سے خبریں آتی تھی نا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اتنا پیارا محبت کا تعلق تھا اللہ اور اس کے رسول، پیارا خوبصورت تعلق، آسمان سے آ رہے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں وہی لے کر، کتنا خوبصورت ماحول تھا نا۔ تبھی تو سورہ والضحیٰ میں پڑھیں گے، جب 30 دن تک وہی نہیں آئی تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیفیت ہو گئی تھی، پڑھیں گے انشاءاللہ، آ رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقامت میں ہیں اور اب پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کے ذکر میں اتنی پاور ہے، آپ یقین کریں، اتنی تسکین آتی ہے، لگتا ہے جیسے رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کیفیت میں جانے کے لیے اللہ کے امر سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کیفیت میں جانے کے لیے اللہ کے امر سے، اللہ کا امر میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں کیسے آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کیفیت میں جانے کے لیے جب یوں لگتا ہے نا واقعی اللہ قریب ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں، مدد آ رہی ہے، تو وہ کیفیت جو ہے اللہ کے امر کے بعد شروع ہوتی ہے، جب انسان کو اللہ کا امر ملتا ہے۔ اور امر کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے ہوتا ہے، محاسبے کے بعد سچی توبہ کے ساتھ انسان اس امر کو پہنچتا ہے، بار بار کیجیے توبہ، اس امر میں جانے کے لیے بڑا سکون ملتا ہے،
اس عمر کی کیفیت میں جا کر بڑا سکون ملتا ہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کے ذکر کا حاصل تسکین قلب بھی ہے۔ آگئی نا وہ بات؟ ہم حاصل تسکین قلب جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور تزکیہ نفس بھی۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے تلاوت قرآن کریم۔ آپ لوگ دیکھیے کہ آپ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کتنا دل لگتا ہے، اور آپ جب کبھی آپ کے کان میں قرآن کی تلاوت آتی ہے تو آپ کا دماغ ان آیات کی طرف بالکل فوکس کر جاتا ہے یا نہیں کرتا؟ جہاں شیطان یہ کہہ کر کے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، عربی ہے نا، سمجھ نہیں آتی، نہیں آ رہی سمجھ، پھر بھی اگر آپ کا دل اور دماغ کا جو سارے کا سارا تسلسل اور فوکس ہے وہ سارے کا سارا اس آیت پر ہے، اس قرآن آیات اور تلاوت پر ہے، تو آپ سمجھے کہ آپ واقعی میں اللہ کے قریب ہیں، جس نے آپ کے دل کو پکڑ لیا ہے، جس نے آپ کی روح کو پکڑ لیا ہے، اس پاک کلام کی آواز نے۔ یہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین ذریعہ، اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے تلاوت قرآن کریم، اور جامع ترین صورت ہے نماز۔ یہ دو چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، جب بندہ مومن کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرے تو وہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، اور جب بندہ مومن کا دل کرتا ہے کہ وہ خود اللہ سے باتیں کرے تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھی وہ خود ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن باتیں کون کر؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے نا قرآن مجید میں، بندے سے مخاطب کرتا ہے نا، تو اس لیے وہ کیفیت لا کر پڑھیے۔ اس کیفیت کے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا الہی میری یہ کیفیت کیوں نہیں آتی، اس کیفیت کو مجھے بھی چاہیے، یہ کیفیت مجھے بھی چاہیے۔ مانگیے، ملے گی۔ نماز انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلا کر برائی و بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ انسان کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے نا، نماز پڑھنی ہے مجھے، میں کس منہ سے کھڑی ہوں گی اپنے رب کے آگے؟ مجھے نہیں کرنی ہے غلطی، مجھے نہیں کرنا یہ کام، مجھے نہیں دیکھنا دھوکہ، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ کسی کو دعوت دین دیتے ہوئے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کیا جائے، اپنے اخلاق کی اس چیز سے مت ہٹا جائے، کتنا بھی لوگ برا بھلا کہہ لیں، کبھی مطلب یعنی کہ کبھی آپ کے ساتھ واسطہ ہوا ہو تو کوئی کچھ بھی برا بھلا کہتا رہے، آپ اپنی شائستہ اور مہذب انداز سے مت ہٹیں۔ ہر دھرمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے، خاموشی سلام کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں، مسکرائیں سلام کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں، سامنے والا گالیاں دے رہا ہے، مسکرائیے، سلام کیجیے اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ ہے مہذبانہ انداز۔ دعوت کی بنیاد مشترکہ نکات کو بنایا جائے، کون کون سے؟ بشارت دی گئی کہ یعنی کہ دعوت کی جو بنیاد ہے مشترکہ نکات کو جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں ان سب کو بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر بشارت یعنی کہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، نماز، عہد بندگی یاد دلا کر برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے، اور دین کی دعوت دیتے شائستہ مہذب انداز اختیار کریں، اخلاق کے اندر رہیں۔ کوئی اگر بدتمیزی کرتا ہے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ سلام کریں، اس کو مسکرا کے دیکھیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو دعوت کی بنیاد مشترکہ نکات کو بنا جائے۔ بشارت دی گئی کہ اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ اور اہل مکہ میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے نا سلیم الفطرت لوگوں کی، سارے ہی تو نہیں ہر دھرم ہوتے نا، کیونکہ مکہ میں اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے، کتنے سارے صحابہ ایمان لاتے ہیں، جن میں حضرت عمر فاروق جیسے جاباز جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے، حضرت حمزہ آپ کے چچا، حضرت عباس، حضرت علی، کتنے بڑی بڑی شخصیات، اور سارے ہی نام خوبصورت ہیں، حضرت بلال، اور سارے ہی نام خوبصورت ہیں۔ البتہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو قرآن حکیم جیسا معجزانہ کلام سامنے آنے کے باوجود معجزات طلب کر رہے ہیں، یعنی کہ ایمان نہ لانے کے، انکار کرنے کے بہانے ہوتے ہیں نا، یہ وہ بہانے بازیاں ہیں، نہیں ایسا کر کے دکھائیں تو ہم سوچیں گے مانے کہ نہیں مانے۔ انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ معجزے تو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا ہے جس کی مانند کلام لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔
یہ قرآن بلا شبہ رحمت بھی ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا مؤثر ذریعہ بھی۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جہنم کو امیجن کر کے بتاتا ہے نا، یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہوگا اس دن، اس لیے وہ ساری چیزوں سے بچ جاؤ کہ کہیں اس پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جھلکیاں دکھاتا ہے نا، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا، ابھی آگے تو اور جھلکیاں بہت ساری آنے والی ہیں، جنت کی اور جہنم کی۔ جہنم کی جھلکیوں سے انسان عبرت پکڑتا ہے اور اپنا محاسبہ کر کے سیدھا ہو جاتا ہے۔ رکن نمبر 6، ہجرت کا حکم اور فضیلت۔ چھٹے رکو میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہمیت کسی خطۂ زمین کی نہیں، خطۂ زمین کی نہیں، اہمیت کسی خطۂ زمین کی نہیں۔ ظاہر ہے ہجرت تو کرنی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موٹیویشن، تسلی آ رہی ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے اس جگہ سے محبت تو ہوتی ہے نا، جس گھر میں انسان رہتا ہے اس گھر سے محبت تو ہوتی ہے نا، جس شاپ پر انسان بزنس کرتا ہے یا جس آفس میں انسان بزنس کرتا ہے وہاں سے محبت تو ہوتی ہے نا۔ اب حکم آتا ہے کہ نکل جاؤ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے، تو اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے، پھر احساس ہو جائے گا کہ ہجرت کرنا کتنا بڑا جہاد ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے تو ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ چھٹے رکو میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اہمیت کسی خطۂ زمین کی نہیں، اہمیت اللہ کی عبادت کی ہے۔ پوری کی پوری زمین پاک ہے مومنوں کے لیے، الا یہ کہ وہ جو حمام کی جگہ ہیں یا اونٹوں کے باڑے ہیں، حمام واش رومز کی جگہ کو کہتے ہیں، اور جو باڑے ہیں وہ اونٹوں کے باڑے۔ اگر کسی اور جو ہے وہ قبرستان میں بھی نماز منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اب اللہ کی عبادت کرنی دشوار ہوتی ہے، وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اگر کوئی شخص زمین کو مقدس سمجھ کر یا وقتی مفادات کی وجہ سے اس سے چمٹا رہے گا تو عنقریب موت آ کر اسے اس زمین سے جدا کر دے گی۔ وہ اس سے تو نہیں بچ سکتا نا، تو اس لیے بہتر یہ کہ اللہ کی اچھی پیاری عبادت کرنے کے لیے پرسکون ماحول میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے انسان اس جگہ سے چلا جائے جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی اینٹ، کوئی نہ کوئی پتھر، کوئی نہ کوئی تلوار کھڑی ہے سامنے، تو اسے اس زمین سے جدا کر دے گی، یعنی کہ اس سے چمٹا رہنا تو عنقریب موت ہی آ کر اسے جدا کر دے گی۔ بہتر ہے کہ خود ہی ہجرت کر لو، اللہ ہجرت کرنے والوں کے گناہ بخش دے گا، کتنی بڑا فائدہ ہے نا، انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ اور آخرت میں جنت کے بالا خانے عطا کرے گا۔ ہجرت کا بینیفٹ ہے، جنہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا رضی اللہ عنہ و رضوان، راضی ہو گیا اللہ ان سے، اور راضی ہو گئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی تھی، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں جب گئے تو مدینہ میں پھر جان اور مال سے قربانیاں دی۔ یہ تھا ٹائٹل ان کے لیے، رضی اللہ عنہ و رضوان۔ ساتواں رکوع، دنیا کی زندگی محض ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، محض ڈرامہ، ختم ہو جائے گا جیسے ہی آنکھ بند ہوگی سب ختم، اس لیے اس میں اتنی دل لگی نہ لگائیں، اتنی دل لگی نہ کریں، اتنا زیادہ اس کو اتنا نہ کریں، اتنا اس میں اتنی زیادہ انوالو نہ ہو۔ اصل فوکس آخرت پر رکھیں، میری جنت کیسی ہوگی، میں جنت الفردوس میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا کیا ملے گا، میں اللہ تعالیٰ کی یہ نیک کام بھی کروں گی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اللہ کے امر تک پہنچوں گی، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سارے کام کریں جن سے سکون اور راحت ملتی ہے۔ گھروں کے نئے صوفے، نیا فرنیچر، نئے پردے، کلر پینٹ، یہ ساری چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، سب فنا ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے 2 سال پہلے پینٹ کروایا تھا یا نئے صوفے لیے تھے، اب ان کا کیا حال ہے؟ اب بدل کر پھر وہ 2 سال بعد پھر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ بدلیں، منع نہیں کر رہی، بدلنے سے منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیسہ ہے تو اسی طریقے سے ٹھاٹ باٹ سے رہو، اور اللہ کا حق ادا کرتے رہو، انسانیت کی خدمت کرتے رہو، اس پیسے کو اچھے کام میں بھی لگاؤ، اپنے لیے بھی، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اور انسانیت کی مخلوق پر بھی اسی طرح حق ادا کر کے خرچ کرتے رہو۔ اس چیز سے مانا تو نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی محض ڈرامہ ہے، محض ڈرامہ۔ اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں، اس میں اتنی دل لگی نہ کریں، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ ساتویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دنیاوی زندگی ایک ڈرامے کی طرح ہے جس کا دورانیہ محدود ہوتا ہے، مختلف افراد اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں نا، جیسے ڈرامہ، البتہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل اوقات پر آ جاتا ہے، جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوتے ہر کوئی اپنے اپنے ایکشن میں آ جاتا ہے نا، اپنی لائف میں آ جاتا ہے، اپنی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے، جو وہ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔
ڈرامے میں تو وہ ایک کریکٹر ادا کر رہا ہوتا. تو یہ مثال بڑی زبردست دی جا رہی ہے آپ کہ البتہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل اوقات پر آ جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں کوئی امیر ہے اور کوئی فقیر، یہ تمام حالات عارضی ہیں. موت کے بعد ہر ایک کو ایک جیسے کفن اور ایک جیسی قبر کی کوٹری میں آخرت کا انتظار کرنا ہے. یہ ہے دنیا کا ڈرامہ جس کا اینڈ یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک جیسا ایک جیسا کفن اور ایک جیسی قبر کی کوٹری جس میں آخرت کا انتظار. آخرت میں بدلہ دنیا میں اچھے یا برے کردار کے اعتبار سے ملے گا. کیسا کردار، کیسا کریکٹر تھا، کیسی کیسا ڈرامہ تھا، ڈرامے میں کیا رول ادا کیا، اچھا یا برا، یہ ہمیں خود سوچنا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا رول کیسا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو اپنے رب کے ساتھ تعلق دیکھ لیں کہ وہ کیسا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو بس پھر پریشان نہ ہو. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے. کاش، اللہ تعالیٰ کاش جب کہتا ہے نا تو بڑی شدت سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ جسے کسی کی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کے لیے بنایا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کاش کہتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، اس کے لیے جنت سجائی ہے. اسے جنت میں ہی ڈالا تھا. ابا آدم کو کہاں رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت میں رکھا تھا نا. دکھائی تھی جنت، دنیا کے لیے بنایا تھا. ابا آدم اور اماں حوا کو جنت میں رکھا تھا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، ابھی تم نے اپنا وقت وہاں گزارنا ہے دنیا میں، اور اپنی آل اولاد کو بھی نیک نصیحت کرتے رہنا. اور میں نبی بھیجتا رہوں گا، آسمان سے ہدایت بھیجتا رہوں گا. جو لوگ میرے نبیوں اور میری ہدایت بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور جنہوں نے اس کی اور جنہوں نے اس بڑے دھوکے باز کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو برباد کیا وہ پھر برباد ہو جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اوپر جو بیت المعمور ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر، جیسے خانہ کعبہ کو کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، اسی طریقے سے اس کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں پر ابا آدم بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر. اور وہ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو انہیں جہنمی اولاد نظر آتی ہے، وہ دیکھ کر روتے ہیں. تو وہاں تعداد زیادہ ہے جو جہنم کی ہے، کیونکہ وہ بڑا دھوکے باز جنت میں ساتھ تھا نا، شیطان، جس نے ہمارے ابا کو وسوسہ ڈالا اور انہیں جو ہے ان کو ان سے وہ غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خطا معاف کر کے پاک صاف کر کے پھر دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں وہاں رہنا ہے. یہ دیکھ لو تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. اچھے کام کریں گے تم اور تمہاری اولاد تو یہاں آ جائیں گے، اور اگر اچھے کام نہیں کریں گے، اس بڑے دھوکے باز کی باتوں میں نہ آ جائیں کہیں، تو پھر جہنم بنائی ہے. آخرت میں بدلہ دنیا میں اچھے یا برے کردار کے اعتبار سے ملے گا. یہ بدلہ دائمی ہوگا. جو ابدی جنت یا ابدی جہنم کی صورت میں ظاہر ہوگا. اللہ اکبر. جو لوگ آخرت کو مقصود بنا کر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہجرت کا حکم آ گیا ہے نا، وہاں جا کر جہاد کرنا تھا مسلمانوں نے. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پر تعریف فرما رہے کہ جو لوگ آخرت کو مقصود بنا کر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ہجرت کرنا بھی جہاد ہے، ایسی کوئی معمولی بات نہیں. گویا ہدایت اسی کو ملے گی جو نہ صرف قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے بلکہ ذوق و شوق سے ان پر عمل کریں. وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کے لیے آسمان سے حکم آیا ہجرت کر جاؤ. وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے لیے آسمان سے حکم آیا ہو ہجرت کر جاؤ، اور وہ کر گئے ہجرت. سمے نہ واتا نہ. گویا ہدایت اسی کو ملے گی جو نہ صرف قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے بلکہ ذوق و شوق سے ان پر عمل کرے، ان کو دوسروں تک پہنچائے. یہ بھی کام ہمارا ہے. ہم صرف بیٹھے رہتے ہیں کہ خود پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے، پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے. کسی نے بلا دیا ہے، بلایا آؤ درس سنیں، آؤ درس ہے وہاں پر، اچھا دیکھیں گے ٹائم ملا تو آ جائیں گے. یہ حیثیت اور اہمیت ہے اللہ کی مجلسوں کی، اللہ کے پاک کلام کی مجلسوں کی ہماری نظر میں، کیونکہ دنیا بڑی اہم امپورٹنٹ اور اہم ہے.
ہے نا, اچھا ٹائم ملے گا تو آ جائیں گے. اتنا اتنا اس پہ اس کے لیے اتنا کم شوق. اتنا قیمتی ہے تمہارا دنیا کا وقت. اور پھر دوسری چیز کیا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. باقیوں کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی نگاہ میں یہی پسندیدہ ہیں. باقی اگر سچی توبہ کر کے آ جائیں اس دائرے میں تو اچھی بات ہے. آ جائیں, اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے دائرے میں ہیں یا نہیں. اور ان کے نفاذ کے لیے کیا, ان کو دوسروں تک پہنچانے, اللہ کے پاک کلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے, خود بھی عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے, اور ان کے نفاذ کے لیے مال و جان سے جہاد کریں. کیا ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں, یا صرف صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی ہجرت کرنا اور جہاد کرنا؟ کیا صرف صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی؟ اس وقت تو چلے حکم آیا تھا. ہم؟ اللہ انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے. گویا ہدایت اسی کو ملے گی جو نہ صرف قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھیں بلکہ ذوق و شوق سے ان پر عمل کریں, ان کو دوسروں تک پہنچائیں. کتنا شوق ہے اس تعلیم کو سیکھنے کا, کتنا شوق ہے قرآن کی مجلس میں آنے کا, اور کتنی محرومی ہے. اپنے آپ کو چیک کر لیں, اور عمل کرنے کا, اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچانے کا. خود تو سیکھا نہیں, دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ خود تو توفیق نہیں ہے قرآن کی مجلس میں آنے کی, بیٹھنے کی. دوسروں کو کیا پہنچائیں گے, دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اتنی بدنصیبی, اتنی بڑی محرومی. ایسے لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا کہ ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا, اور پھر ان کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سورہ روم ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان. سورہ روم, رکو نمبر 1 کا عنوان ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری. مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. قرآن مجید کوئی پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھ کر, تو پھر اسے خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے خوشخبریاں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا نوازنے والا ہے. پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے. سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے کہ اہل کتاب رومیوں کو. اہل کتاب کون تھے؟ رومی, کہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے, ان کو کیا کر دیا ہے؟ شکست سے دوچار کر دیا ہے. مکی صورت ہے. دیکھیں دنیا میں قومیں بستی رہی ہیں, وہ کون تھے؟ آتش پرست تھے اور ایرانی تھے. ٹھیک ہے, ایران کی جو تاریخ ہے کافی وہ ہے, اس طرح سے قوموں کے ساتھ جو کہیں آتش پرست بہت عرصے تک رہے وہاں. رومی آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش اور مسلمان غمگین ہیں. دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو, کہ پہلے رکوع میں سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے, تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب آ جائیں گے. رومی کون تھے؟ عیسائی. ٹھیک ہے, اہل کتاب. آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش, اور کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے نا, مشرک آتش پرستوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش ہو رہے ہیں. اور مسلمان غمگین ہیں. مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی. یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشی منا رہے ہوں گے. کہ ایک طرف ان مسلمانوں کو کسی غزوہ پر کامیابی ملے گی, اور دوسری طرف ان کو بھی کامیابی ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خوشخبری دی, ایک خبر دی کہ آتش پرست جو مشرکوں کی کامیابی پر خوش ہو رہے, آتش پرست
مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش ہو رہے کیونکہ ایک جیسے تھے نا، مشرک وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک، ظاہر ہے ایک جیسے عقیدے رکھنے والے لوگ خوش ہوتے ہیں نا، اور مسلمان غمگین ہیں۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی، اس لیے فتح ایک ایسی روز حاصل ہوگی جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشی منا رہے ہوں گے۔ جنگ بدر کی خبر ہے یہ، جنگ بدر غزوات میں سب سے پہلا غزوہ جو ہوا وہ جنگ بدر تھا، جنگ بدر کا تھا۔ یہ خوشخبری عین بدر کے دن پوری ہوئی، اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت ظاہر ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خبر آئی تھی نا کہ جس روز رومیوں کو کامیابی ملے گی اسی روز مسلمانوں کو بھی کامیابی ملے گی، اور یہ خوشخبری جو تھی بالکل صحیح پوری ہوئی، تو یہ جو ہے ثبوت بن گئی کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے کہ یہ خوشخبری عین بدر کے دن پوری ہوئی، قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت ظاہر ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ایمان نہیں لائے وہ کافر ہی رہے نا۔ جس قرآن نے اس فتح کی خبر دی وہی بتا رہا ہے کہ آخرت بھی آئے گی، مشرکو سمجھ جاؤ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے آخرت کوئی آنے والی نہیں ہے، کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے آخرت و آخرت۔ ہم؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے سامنے یہ خبر کامیاب ہوئی ہے نا، جیسے کہا گیا تھا ویسے ہی آخرت کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی آ کر رہے گی۔ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے۔ افسوس، غور سے سنیں، کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے۔ ظاہریت نظر آتی ہے نا، اسی لیے اس میں اس کے بنانے والا نظر نہیں، اگر دنیا میں غور و فکر کر کے اس کے بنانے والے کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، تو وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اور اگر خواہشات نفس کی طرف متوجہ ہو جائے اور شیطان کی طرف چلے جائیں تو پھر وہ بہت بڑے کھاٹے میں ہیں، اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ کہ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے، اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہندو بھی تو رہتے ہیں نا، اہل کتاب کا تو ایمان ہے، یہود و نصارہ مسلمان سب کا ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن جو ہندو ہیں، جو آتش پرست ہیں، کس کس کا کتنا کتنا کیا کیا ہے، لیکن سب مشرک ہے نا۔ مشرک کی کبھی معافی نہیں ہونی، انہوں نے جہنم میں ہی جلنا ہے۔ ابا آدم بائیں جانب دیکھتے روتے ہیں کہ میری اولاد کہاں چلی گئی، کیسے شیطان کے چنگل میں پھنس گئی، پتا تھا کہ یہ دشمن ہے ہمارا۔ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے، اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے۔ اگر لوگ غور کریں تو ان کے وجود میں ضمیر آخرت کے آنے پر دلیل ہے۔ ضمیر، جو ضمیر ہے نا انسان کا، غلطی کرتے تو فوراً سے، مومن کا تو ضمیر چین ہی نہیں لیتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ مومن کا ضمیر پاورفل ہوتا ہے، اس کا نفس لوامہ پاورفل ہوتا ہے۔ مومن کا نفس لوامہ، ضمیر کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تین طرح کے نفس ہیں انسان کے اندر۔ ایک نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے، جس پر شیطان سردار بن کر بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر وہ اپنے اس نفس امارہ کی باتوں میں آتا ہے تو وہ شیطان اسے خوب اچک لیتا ہے، بہت بری کھائی میں گرا دیتا ہے اس کو۔ اگر اس کا نفس لوامہ، کیونکہ اس کی روحانی غذا پاورفل ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ کے امر میں رہتا ہے، تو اس کا نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، ضمیر وہ پاورفل ہے، تو پھر نفس امارہ کی نہیں چلے گی۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے نفس امارہ جو شیطانی ہے اس کو پاورفل بنایا ہوا ہے، یا نفس لوامہ جو روحانی قوت کا حامل ہے، جو ہمیں برائی سے بچاتا ہے، اور اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کی طرف اکساتا ہے، تو وہ پاورفل ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں، چیک کر لیں، اگر ہمارا نفس لوامہ پاورفل ہے، برائی سے بچاتا ہے، برائی کرنے کے بعد توبہ استغفار کی طرف لاتا ہے، تو ہمارا نفس لوامہ پاورفل ہے، ہماری روح پاورفل ہے، اور پھر وہی ضمیر ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف لے جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی طرف، وہاں تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کیا وہ تم سے اور تم راضی ہو گئے اس سے؟ ہم؟ راضیۃ مرضیہ، وادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کے لیے خوشخبری جو اس کو مرنے کے وقت ملے گی۔ اپنے آپ کو چیک کریں نا کہ ہمارے نفس کی کیفیت کیا ہے۔ نفس سے ہمارا ہے اور برائی کرتا رہتا ہے، نفس لوامہ ہے جو برائی سے روکتا ہے، یا نفس مطمئنہ ہو چکا ہے کہ موت بھی راحت کی طرح ملے گی، کوئی خوف کوئی غم نہیں۔ ہم؟ آسمانوں کی سیر کرے گی نا روح، فرشتے آئیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مسکراتا ہوا دنیا سے جائے گا، اور آسمانوں کی سیر کرے گا، اور پھر علیین میں اس کی روح رکھی جائے گی، جہاں نیک لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے، اور دنیا سے اس کا تعلق ختم، وہ ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، مطمئن ہو کر، خوش ہو کر، راحت میں چلا جاتا ہے، دنیا کی اذیت ناک زندگی سے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ تو اگر لوگ غور کریں تو ان کے وجود میں ضمیر آخرت کے آنے پر دلیل ہے، وہ ہر نیکی پر تسکین اور ہر برائی پر خلیج پیدا کر کے ثابت کرتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کا برا بدلہ مل کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، جو ضمیر ہے نفس لوامہ، اگر یہ آپ کا پاورفل ہے تو آپ کو پھر نفس مطمئنہ کا اعزاز ملنے والا ہے، مل جائے گا جب بھی آئے گی وہ۔ اللہ کرے کہ سب کو راحت راحت کی موت آئے، اللہ کرے سب کو خوشیوں بھری موت آئے، سب کو اللہ تعالیٰ سکون والی موت دے، کامیابی والی موت دے، آمین۔ راحت بنا دے اس موت کو اللہ تعالیٰ، آمین۔ چلیے رکو نمبر 6، روز قیامت کیا ہوگا؟ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ روز قیامت تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نیک انسانوں کا مقام جنت ہوگا جہاں ان کی بھرپور مہمان نوازی ہوگی، مجرم قوم عذاب میں گرفتار شدید مایوسی سے دوچار ہوں گے، کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کرے گا، سب بیزار ہوں گے ان سے، بلکہ وہ خود بھی اپنے خود ساختہ معبودوں سے اعلان بیزاری کریں گے۔ کاش ہم نے ان کو سہارے واسطے نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے ان کو بہت پہنچی ہوئی ہستیاں نہ بنایا ہوا ہوتا، کیا ہو گیا تھا ہمیں؟ ہم نے اپنے رب العالمین کو چھوڑ کر ان کمزور سہاروں کو پکڑا ہوا تھا۔ اپنے اوپر ملامت کریں گے، جو بھی ان کے منہ میں الفاظ آئیں گے کہیں گے، اور ملامت کریں گے، اپنے منہ کو ماریں گے، اپنے منہ پر ماریں گے، اپنے ہاتھ چبائیں گے، اور وہ کیا کر سکیں گے اس وقت؟ کتنا خطرناک ان کا یہ حال ہوگا، اور شیطان دیکھ رہا ہوگا تماشا۔ جس شیطان کو آج خوش کرنے میں لگے ہوئے، اس کو آج کیوں نہیں رد کر دیتے؟ آج کیوں نہیں اس کو رد کر دیتے؟ کیوں نہیں ان سہاروں کو جو باطل سہارے ہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے؟ کیوں نہیں؟ آخر قرآن مجید، جی آخر قرآن مجید بار بار پکار پکار کر کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود بھی اپنے خود ساختہ معبود سے اعلان بیزاری کریں گے۔ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ مل جائے تو ہم ان سے، ان واسطوں وسیلوں سے، ان پہنچی ہوئی ہستیوں سے بیزاری کریں، اعلان بیزاری کریں، اور رب تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا ملے، ہم ان سے بیزاری کریں گے، جیسی بیزاری انہوں نے آج ہمیں دکھائی ہے، جیسی نفرت یہ آج ہم سے کریں، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ان کے مرنے کے بعد قبروں کو کیا بنا دیا، مزار بنا دیا، ان کی قبروں پر ان کے نام کے لنگر بانٹے جا رہے ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا۔ وہ تو اپنے کام کر کے، نیک کام کر کے علیین میں چلے گئے، انہیں کیا پتا۔ قیامت کے دن دو طرح کے خود ساختہ معبود ہوں گے، قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک وہ جو نیک لوگ تھے، جنہیں لوگوں نے بہت پہنچی ہوئی ہستیاں بنا کر بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، وہ ان سے بیزاری کریں گے کہ یہ کیا مصیبتیں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہمارے ساتھ ایسا کرنا، دور کیجئے ان کو۔ وہ اس طرح سے بیزاریں گے، ان کے لیے یہ لوگ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ملے تو ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا کہ ان کو بنا کر رکھا ہوا تھا، بہت پہنچے ہوئے۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جو بناوٹی ہیں، پیر بابے جو بنے بیٹھے ہیں، گدھے کی قبر ہے اور وہاں پیر بابے کی بنا کر بیٹھے ہوئے، ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں نا یہاں پر، اور پھر مسندوں پر بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں چومواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ایسے پیروں، ایسے، اور وہ سب کہیں گے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے، اور وہ سب کے سب پھر کہاں جائیں گے؟ کیا ٹھکانا ہے ان کا؟ تو مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ صبح شام اور دن رات
اس اللہ کی تسبیح کریں، اس اللہ کی تسبیح و حمد کریں جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے۔ اس کا مردہ زمین کو زندہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ابا آدم سے لے کر آج تک قیامت تک کتنی بار اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے، کتنی بار مردہ زمین کو زندہ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو اسی زمین سے تو تم، اسی مٹی سے بنے ہو نا تمہیں یہ مردہ زمین زندہ ہوتی بھی کتنی بار اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، کتنی بار دکھاتا ہے۔ تم بھی اسی طرح نکلو گے ایک دن، جیسے تم کوئی بیج بو کر ایک فصل کو اگاتے ہو اور پھر وہ ہری بھری ہوتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر اس کے پتے زرد ہو جاتے ہیں، پھر وہ زرد ہو کر ہوا میں مٹی میں مل کر راکھ بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر زندگی گزارتا ہے ہر طرح کے وقت گزار کر، اور پھر جو ہے آخر کار بوڑھا ہو کر مر کر مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نکلے گا۔ اس کی بیج، اس کی پوت قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے گی تب وہ نکلے گا۔ تمہارا بیج جو فصل کا ہے وہ تو چند دنوں میں نکل آتا ہے نا باہر، لیکن انسان جب مر جائے گا تو وہ پھر سور پھونکنے پر نکلے گا اور نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ تم دیکھو تو صحیح، مظاہر اللہ تعالیٰ دکھاتا نہیں؟ جو تم فصلیں اگاتے ہو کیسے نکلتی ہیں، تو انسان کا بھی تو اسی میں دفنایا جاتا ہے نا، انسان کا بیج بھی تو اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے نا، وہ قیامت کے دن نکل آئے گا۔ کیا یقین نہیں آتا تمہیں اس بات پر؟ وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکو نمبر 3، اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں۔ تیسرے رکو میں اللہ کی کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے دوبارہ سے دیکھیں کتنی بار اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں ہم نے کتنی بار پڑھی ہیں اوپر۔ اللہ تعالیٰ کتنی بار توجہ کرواتا ہے کہ دیکھو غور کر لو، دیکھو غور کر لو۔ غور کرو گے تو تمہیں اس رب کی پہچان ہوگی نا، کہ وہ کتنا بڑا مہربان رب ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کہ اللہ کی کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیے جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی کو شوہر کے لیے تسکین بخش نعمت بنایا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ کسی نے غور کیا؟ کوئی غور تو کرے۔ پھر بے شمار انسانی بولیاں قدرت خدا بندی کا حیران کن مظہر ہے۔ کتنی ساری زبانیں ہیں نا، کوئی پشتو، کوئی اردو، پاکستان میں اتنی زبانیں، پھر پوری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یکدم ایک وقت میں سب کی پکار سن سکتا ہے، ہر زبان سمجھ سکتا ہے۔ بتائیں کوئی اور سن سکتا ہے، کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ جن کو انہوں نے واسطے وسیلے بنا رکھے ہیں، کوئی اور سن سکتا ہے؟ ہر زبان سمجھ سکتا ہے؟ ایک وقت میں پوری انسانیت کی پکار کون سن سکتا ہے؟ یہ قدرت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے یہ قدرت۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی لیے اسی کو واحد وحدہ لا شریک مان کر اس کے آگے سرنڈر کر دو، اس پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی تمہارا امتحان ہے۔ بے شمار انسانی بولیاں قدرت خداوندی کا حیران کن مظہر ہے۔ مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کی حسین کارکردگی کا نمونہ ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی مختلف کلروں کی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند بنائے ہیں ان سب کے بھی مختلف کلرز ہیں نا۔ دیکھے ہیں نا آپ نے دنیا میں کتنی رنگینیاں ہیں، کتنی اٹریکشن ہے۔ اگر یہ اٹریکشن آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ رات اور اس میں میٹھی نیند اللہ کے کرم کی فرحت بخش نشانی ہے نا۔ جو رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، جنہیں نیند نہیں آتی ان سے پوچھ کے دیکھیے، اور جنہیں رات کو میٹھی نیند آ جاتی ہے انہیں پوچھ کے دیکھیے۔ دن کا اجالا اور اس میں مختلف سرگرمیوں کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کی رحمت ہی سے ممکن ہے۔ آسمانوں سے برستی ہوئی موسلادھار بارش اللہ کی حیات بخشش نعمت ہے۔ حیات حیات بخش نعمت ہے۔ زمین زندہ ہو جاتی ہے نا، مردہ زمین، کتنے پھل پھول نکلتے ہیں، چرند پرند انسان ہر کوئی کھاتا ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور اس طرح اور طرح طرح کی نباتات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے، کہ جو قدرت کے نظاروں پر یقین کر کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی تخلیق، اللہ کی کاریگری کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا ایک توازن
کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر آسمان گر جائے، چاند آ کر زمین پر گر جائے، ستارے گرنے لگے زمین پر، آسمان پھٹ جائے اور آسمان کے اوپر کا نظارہ جو کوئی خوفناک منظر دکھائی دے رہا ہو، بڑے بڑے سیارے ستارے زمین کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت آسمان بنا کر کتنی بڑی پروٹیکشن دے دی انسان کو، کوئی غور تو کرے۔ آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان بیج بوتا ہے اور وہ نکل ہی آتا ہے نا، 2 3 دن 4 دن 10 دن بعد۔ ہم؟ اسی طرح جب انسان دفنایا جائے گا، دفنائے جا چکے ہیں نا، کب سے لے کے دفنائے جا رہے ہیں نا، زمین بھر گئی ہے، اتنے لوگ دفنائے جا چکے ہیں، اور بھی قیامت تک دفنائے جائیں گے۔ وہ سب کے سب ایک سور پھونکنے سے سب کے سب دوبارہ نکل آئیں گے، تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے، پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، کسی کے تن پر لباس نہیں ہوگا۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن لوگوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، لباس ہوگا؟ اللہ کے رسول کہیں گے کسی کا لباس نہیں ہوگا، سب برہنہ ہوں گے۔ تو اما عائشہ شرما گئی، کہنے لگی کہ پھر سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا وہاں پر کسی کو دیکھنے کا، وہ ایسا خطرناک دن ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کسی کو دیکھنے کا۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ دیکھیں نا کیسا منظر ہوگا، اللہ یہ کہ نیک لوگ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ سکون میں ہوں گے، امن میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی پرسکون لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں میں سے جن کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے، یا اللہ دنیا میں بھی کوئی خوف اور غم نہ رہے اور آخرت میں بھی کوئی خوف اور غم نہ رہے، آمین۔ اللہ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کائنات کا نظام تو بڑا زبردست چل رہا ہے، ہر چیز صحیح اپنے کام اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، اپنے مقام پر کام کر رہی ہے، اپنی جگہ اللہ کی فرما برداری اور تسبیح میں عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ یہ کہ صرف انسان سرکش بنا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس بڑے دھوکے باز کی باتوں میں آ کر سرکش بن گیا۔ کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے امر پر ہیں، کم ہی لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، شیطان کی مانتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور انسان کو دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جسے انسان اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی ہے، جس کے لیے ہر نعمت بنائی ہے، جسے رات دن رزق دیتا ہے، جسے زندگی دی، خوبصورت رشتے دیے، اتنی پیاری دنیا سجائی جس کے لیے، اس کو اپنے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ کا کتنا بنا ہوا ہے، وہ اللہ کا کتنا باوفا ہے، یا وہ اللہ سے کتنی بے وفائی کر رہا ہے، کتنی ناشکری کر رہا ہے۔ تبھی تو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری ایک خلقت کو ناشکرہ بنا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان نعمتوں کی طرف آئے گا ہی نہیں، جب آئے گا ہی نہیں تو اللہ کو پہچانے گا ہی نہیں، اللہ کی محبت تک اس کو وہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ شیطان نے ناشکری کروا کے اسے وہ راستہ ہی بند کروا دیا کہ وہ اللہ کی محبت تک پہنچ سکے، اللہ تک پہنچ سکے۔ کیونکہ جس رب کائنات نے اتنی ساری نعمتیں دی ہوں، انسان ناشکرہ جبھی تو ہوتا ہے جب نعمتیں دینے والے کو اس کی نعمتوں کے ساتھ نہیں پہچانتا۔ غور تو کرو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، پھر اس رب کے آگے جب انسان جھکتا ہے نا اس کی شکر گزاری کے ساتھ، اس کی محبت میں تڑپ کر، تو تب شیطان مچلتا ہے، تڑپتا ہے، یہ کیا ہو گیا، تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ہم؟ اور جو اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کا بن جائے، وہ کامیاب۔ دو ہی راستے ہیں نا، ایک سیدھا اور ایک شیطانی، تو اپنے آپ کو چیک کر لے کہ کون سا اپنانا ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی، بلا شبہ اللہ کی شان سب سے اونچی اور قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ تو یہ بات ہی کافی ہے نا کہ انسان اس رب کو پہچان لے، اس کا شکر ادا کرے،
شکر گزاری ہی انسان کو اللہ کے پاس اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سب سے پہلا راستہ ہے شکر گزاری، اللہ تک پہنچنے کا، اور اللہ کی محبت پانے کا، اللہ کی توجہ پانے کا راستہ ہے شکر گزاری، جس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیں، کتنے شکر گزار ہیں اور کتنے ناشکرے ہیں۔ اگر ناشکری کی طرف جا رہے ہیں تو شیطان کو آپ نے شیطان کی طرف جا رہے ہیں، اگر شکر گزاری ہے تو پھر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ شکر گزاری ہی آپ کو اللہ کے امر تک پہنچا دے گی۔ وہی پھر کامیاب ہو جاتے ہیں جو اللہ کے امر پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے شارٹ کٹ لفظ ہیں جو میں آپ کو پورے قرآن کے خلاصے مضامین قرآن کروا رہی ہوں۔ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مطلب مراد یہ ہے یہاں پر کہ تفسیر تو نہیں میں بیان کر سکتی، لیکن جو بالکل لب لباب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ یہاں اللہ کی رحمت سے ہی بیان ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر بھی توبہ استغفار کرتی ہوں کہ یا الہی کوئی غلطی کوئی خطا ہو جائے تو معاف فرما دیجیے۔ یہ سب آپ کی رضا کی خاطر ہے، آپ کی محبت کی خاطر ہے، اور آپ ہی کی توفیق سے ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ چوتھے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس سے لو لگانے کی خواہش اور صرف اسی کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا ہے، ہر انسان کی فطرت میں خدا کی محبت موجود ہے۔ وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے خدا کو، رب کو چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے رب کے ساتھ۔ ڈائریکشن کیا ہے اس کی؟ خوش نصیب ہے وہ جس کی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ڈائریکشن، وہ رب کائنات میں غور کر کے، اپنے رب کو پہچان کے رب کے آگے جھک گیا، یہی اس کی بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے رب کو تو محسوس کیا، رب کے لیے تو تڑپا، لیکن جھک گیا وہ کسی آستانے پر، کسی بت پر، کسی صنم خانے پر جا کر اس رب کی تڑپ میں، وہ بڑا ہی وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ پھر اس نے صحیح ڈائریکشن نہیں پکڑی، اس نے رب کو نہیں پہچانا، اس نے رب کی تڑپ تو محسوس کی لیکن رب کو نہیں پہچانا۔ جس نے رب کی تڑپ کو بھی محسوس کیا، رب کو بھی پہچان لیا، اللہ وحدہ لا شریک کو پہچان لیا اور اس کے آگے جھک گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور شیطان اسی کام میں تو لگا ہوا ہے کہ یہ رب کو پہچان نہ لے، رب کو پہچان نہ لے، وہ جانے نہیں دیتا اس توجہ کی طرف، وہ دنیاوی خواہشات کی طرف لگا دیتا انسان کو، اسی لیے وہ جا ہی نہیں جاتا ہی نہیں، کائنات پہ غور کرتا ہی نہیں، جس کی بار بار توجہ اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے۔ فطرت کی پکار، اللہ کی مکمل اطاعت۔ غور سے سنے تو صحیح، اس رکوع میں کتنی خوبصورت بات آ رہی ہے، آپ اسے پھر سے پڑھیے گا کہ آگاہ کیا گیا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس سے لو لگانے کی خواہش اور صرف اسی کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کے باطن میں برائی کرنے سے خلش پیدا ہوتی ہے، ضمیر اٹھتا ہے، جاگتا ہے، آواز دیتا ہے، کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ اور نیکی کرنے سے خوشی کی لہر اٹھتی ہے، راحت ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کی پکار کے مطابق اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں، کہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ ہم؟ یہ تو پھر بے وفائی ہو گئی، وفا تو نہ ہوئی۔ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے، نفس کی خواہش پر چلنے والا، جس پر شیطان بنا بیٹھا ہے نا سردار، جس نے اپنے نفس پر شیطان کو سردار بنا کر بٹھا دیا ہے، اپنے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنے نفس پر، نفس امارہ پر بٹھانا ہے یا نہیں بٹھانا، انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والے۔ نماز دل کر رہا تو پڑھ لی، نہیں پڑھی، شرک ہے یہ، شرک، نفس کی بات ماننا۔ روزہ رکھنے کا دل چاہ رہا ہے رکھ لیا، نہیں دل چاہ رہا نہیں رکھا، میری مرضی، شرک ہے یہ، نفس کی مانی نا، فرض عبادت کو چھوڑ کر نفس کی مانی تو یہ شرک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اب دوبارہ سے سنیں اس کو، کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مکمل اطاعت کر، میری مکمل اطاعت کر، جب تو نے مجھے پا ہی لیا تو پھر تو میرا بن جانا مکمل، تھوڑا سا ہی تو وقت ہے دنیا میں،
میرا مکمل بن کے میرے پاس آ جا، پھر دیکھ میں تجھ پر کیسی نوازشیں کرتا ہوں۔ تو کیوں بیچ میں لاتا ہے نفس کو اور شیطان کو بیچ میں؟ کیوں بربادی کی طرف جا رہا ہے؟ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے، اپنے آپ کو چیک کریں۔ وہ کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی خواہش نفس کی۔ وہ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہی میں سمجھ رہے ہیں۔ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے پورا سرنڈر نہیں کیا ہوا، خود کو بڑے نیک و کار سمجھے اور دوسروں کو گمراہ سمجھے۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اصل حقیقت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پورے کا پورا دین۔ اللہ اکبر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا، اسی رکو میں مزید ارشاد ہوا کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ کر کے دیکھیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں زیادہ ہزاروں میں خرچ کر دوں، اتنا خرچ کر دوں کہ پھر میرے پاس خود بھی نہ بچے اور پھر میں لوگوں سے مانگتی رہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے طریقہ کار خرچ کرنے کا۔ مومن بندہ بڑے طریقے سے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس طرح سے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ۔ اللہ کو خلوص چاہیے، اللہ کو گنتی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو خلوص چاہیے۔ یا اللہ تیری محبت کی خاطر مجھے تیری محبت چاہیے یا الہی۔ فرائض ہو تب بھی یہی نیت کرنی ہے، دوسرے کام ہے تب بھی، فلاحی کام ہو تب بھی اللہ تیری رضا چاہیے، تیری محبت چاہیے۔ ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں یہ نیت کر لیں، اس کو پلے باندھ لیں۔ کامیابی چاہیے نا تو اس کو باندھ لیں اپنے ساتھ، پکا کر لیں اس کو۔ یا اللہ تیری محبت کی خاطر، یا اللہ تیری رضا کی خاطر، اس اخلاص کو باندھیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص جتنا اچھا ہوگا اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ملے گا۔ میرے بندے نے میری محبت کی خاطر دیا تھا، میں بھی اس پر اپنی محبت نچھاور کر دوں گا، میں بھی اس کو بے حساب دوں گا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ تو بس یہی تو ہے، یا اللہ تیری محبت کی خاطر۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے کہنا؟ وہ رشتے دار جن سے دل نہیں چاہتا ملنے کا، جنہوں نے برے سلوک کیے میں، یا اللہ تیری محبت کی خاطر سب کو معاف کر دیا، جا رہی ہوں سب کو سینے سے لگاؤں گی، گلے لگاؤں گی، سب کو معاف کر دیا تیری رضا کی خاطر۔ تو بھی راضی ہو جانا، یا میرے مالک تو بھی راضی ہو جا مجھ سے، مجھے تو تیری رضا چاہیے، مجھے بندوں کی رضا تھوڑی چاہیے، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ تو تیری رضا کیسے ملے گی؟ ایسے ہی تو ملے گی۔ تو فرمایا کہ جو مال تم اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہو اور اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو مال تم سود پر دیتے ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سود تو ہے ہی حرام، اس لیے اس کو سمے نہ واتا نہ، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ختم کر دو اس کو، چھوڑ دو۔ بہت سے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے وہ لوگ اتنی بڑی بڑی جابس، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ والی جاب چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ کی ناراضگی نہیں چاہیے، ہم فاقے کر لیں گے، ہم مزدوری کر لیں گے۔ اتنے تعلیم یافتہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ سود حرام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بینک کی جاب حرام ہے۔ ریزائن، مجھے میرے رب چاہیے، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے، مجھے یہ رب کی ناراضگی میں افورڈ نہیں کر سکتی، میری تو آخرت برباد ہو جائے گی، میرا رب مجھ سے ناراض ہوا تو۔
مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا کا چند دن کا فائدہ۔ یہ ہے کہ جو مال تم سود پر دیتے ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی کون مول لیتے ہیں؟ جنہیں اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ باہم نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے جہاں سود ہوتا ہے۔ تم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے کائنات سجائی ہے، تمہیں رزق دیتا ہے؟ بجائے اس کی اس کی شکر گزاری کرو، اس کی بات مانو، تم اس کو ناراض کرتے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا کوئی اور معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کوئی جواز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو شریک کرنے کا؟ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، ہر چیز تو اللہ کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ کسی کو واسطے وسیلوں میں شریک کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ خود چیک کر لیں۔ رکو نمبر 5، قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ 5ویں رکو میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ بہت سے لوگوں پر عذاب، کیونکہ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں پر عذاب ان کے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ عذابوں کے ذریعے اللہ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے۔ دیکھو باز آ جاؤ، اس زبردست ذات کو پہچان لو تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کرے اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ یہ جو توبہ ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس عذاب کے اس جھنجھوڑنے سے پہلے ہی توبہ کر لو، پہلے ہی کر لو توبہ۔ کیوں سوئے ہوئے ہو؟ آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ کھلی ہوئی آنکھیں بھی تمہاری بند ہیں دنیا میں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کا جرم کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا ان کو کہ ساری کائنات تو میں نے بنائی ہے، ساری نعمتیں تو میں نے تم کو عطا کی ہیں، اور تم میرے ساتھ اوروں کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ بتاتا ہوں میں تم کو، اتنی ناقدری اللہ کی۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور انہوں نے اللہ کی قدر پہچانے ہی نہیں، جانے ہی نہیں جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس رب کو چھوڑ کر اوروں کے آگے جھک رہے ہو۔ تو ان قوموں پر آیا جو مشرک کا جرم کر رہی تھی عذاب، یا اللہ کے دین کے کچھ احکام پر عمل کرتی تھی اور کچھ احکام کو پاؤں تلے رونتی تھی۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اللہ کے کچھ احکام پر عمل ہو رہا ہے اور کچھ کو ہم مزے سے رونتے ہیں، یا پھر پورے کے پورے شامل ہیں اللہ کے اسلام میں۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا رخ خالص دین کی طرف کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ کچھ بیماریاں، کچھ برائیاں اگر ایسی چمٹی ہوئی ہیں جو معاشرتی یا خاندانی ہیں، اور جن کے لیے ہمارے دل میں کراہت ہوتی ہے اور ہم ان کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے، ان کے لیے توبہ استغفار بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا۔ توبہ استغفار کریں نا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی۔ 6 رکو میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا ہے، مان جاؤ اپنی کمزوری کو۔ پھر رفتہ رفتہ اسے قوت اور ناتوانی دی، پھر وہ دوبارہ اسے لاغر اور لاچار کر دیتا ہے۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں دنیا میں؟ آپ کو پتا ہے کہ نہیں میں نے دنیا میں جانا ہے، میں فلاں جگہ پیدا ہوں گی یا ہوں گا؟ اپنی مرضی سے آئے کوئی دنیا میں؟ کسی کو پتا تھا کہ کسی کے ماں باپ کون ہیں، کس نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے؟ اس بات کا جواب ہی کافی ہے رب کو ماننے کے لیے کہ جس رب کی مرضی سے انسان دنیا میں نہیں آیا، وہ اپنی مرضی سے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اسے یہ بات سمجھائیں، بچے کو سمجھائیں، بچپن سے سمجھائیں، بیٹا آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اسی لیے آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس رب نے بھیجا ہے نا مجھے اور آپ کو، اسی کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، بچوں کو سمجھائیے، ان کی اخلاقی تربیت کیجیے، ان کی دینی تربیت کیجیے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی تربیت گاہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات انہیں یہ سمجھا دیجئے کہ ہم دنیا میں اپنے رب کی مرضی سے آئے ہیں،
اسی کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اس کی مرضی میں یہ چیزیں شامل ہیں، زندگی کا اصول بنا لو۔ اور وہ بڑا دھوکے باز دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، وہ یہ راستے پھسلاتا ہے، یہاں سے آتا ہے۔ بچے کو سمجھا دیں، بتا دیں، اس کو شعور دیں، اس کو شعور دیں، اس کو شعوری نگاہ دیں کہ وہ ہوش کی نگاہ رکھ کر دنیا میں بچہ باہر نکلے۔ اسکول جائے تو اسے ہوش ہو، مدرسے جائے تو اسے ہوش ہو، ٹیوشن جائے تو اسے ہوش ہو، یہ ہوش نہ ہو۔ ہوش مندی کون دلائیں گے؟ ماں باپ۔ ماں باپ ہی ہوش مندی کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ اپنے بچوں کو کیا دلائیں گے؟ اسی لیے جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ تو ہوش مند آ جائیں گے، وہ تو ہوش مندی میں آ گئے ہیں نا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہوش مندی دلائیے، بڑے ہو گئے تب بھی دلائیے کہ ہم جس رب کی مرضی سے دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تو اپنی مرضی سے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس بات کو سمجھ لیں، سمجھا دیں، اپنے اولادوں کو بتا دیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں سمجھ دی، ہماری اولاد جو بڑی ہو گئی اب ہماری بات نہیں سنتی، ان کو بھی سمجھ دے دے یا اللہ، ان کو بھی بچا لے یا اللہ اس بڑے دھوکے باز سے، ان کو بھی بچا لے، یہ ہماری مانتے نہیں ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے ان کی ویسی تربیت نہیں کی جیسی کہ کی جانی چاہیے تھی، ہم بھی اپنی غفلتوں میں تھے، اب ہمیں ہوش آئے تو ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، تو اللہ کے حضور بیٹھے نا، توبہ کریں، اپنے لیے بھی توبہ کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کی، اب ہم تیرے ہی سپرد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، یا اللہ تو انہیں شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھ، ہمارے بچوں کو بچا لے، جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی اسی طرح ہماری بچوں کو بھی بچا لے۔ دعا کریں تو صحیح، مانگے تو صحیح، یہ کیوں کہتے ہیں کہ اب تو بچے ہاتھوں سے نکل گئے اب تو ان کو سمجھانا مشکل ہے؟ ارے بھائی اللہ سے مدد تو مانگے، اللہ کا در تو نہیں بند ہو گیا، وہ تو کھلا ہوا ہے نا، کیوں نا امید ہو گئے؟ بس اللہ سے دعا کریں، بچوں کو کچھ نہ کہیں، اللہ سے دعا کریں، غیبی مدد آئے گی، خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، اپنی غلطی کا اقرار کر کے دعا کریں نا کہ یا اللہ ہم نے ویسی تربیت نہیں کی بچوں کی جیسی کی جانی چاہیے تھی، ہمیں معاف کر دیجئے، روئیں اللہ کے حضور، اور رو کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے جیسی ہمیں سمجھ دے دی ہے ویسی ہمارے بچوں کو بھی دے دیں، ہمارے بچوں کو برباد ہونے سے بچا لے اس بڑے دھوکے باز سے، کر کے تو دیکھیں، کیوں ہم اللہ کا در بند دیکھتے ہیں؟ کہ اللہ کا در تو ہر وقت کھلا ہے، پکاریے تو صحیح اس کو، مدد مانگے تو صحیح اس سے، آئے گی مدد آئے گی، پکارے اس کو۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں، ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں، لیکن وہ حسرت اس روز ان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے بہت خوش نصیب، اور قرآن مجید کو چھوڑ کر رکھنے والے، زلدانوں میں پیک کر کے رکھنے والے بڑے بد نصیب ہیں۔ دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کس کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، کہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ نے قرآن کریم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، پھر بھی نا ناشکری ہے نا، ناشکری کے دروازے پر کون بیٹھا ہے؟ شکر گزاری کے دروازے پر کون بیٹھا ہے؟ شیطان بیٹھا ہے، نہیں آنے دیتا شکر گزاری کی طرف، نہیں آنے دیتا رب کو پہچان کرنے کی طرف، نہیں آنے دیتا رب کی محبت کی طرف۔ اس بڑے دھوکے باز کو کس طرح سے دور کرنا ہے کریں اس کو، اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے ہیں۔ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه من همزات الشیاطین و ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان یحضرون۔ کتنے طریقے اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے ہیں، کتنے طریقے سکھائے ہیں نا، کتنی دعائیں سکھا دی۔ دنیا سے ہٹیں گے تو تب آئیں گے نا دعاؤں کی طرف، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی کہ ان قریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا، کیونکہ فتح مکہ ہوگی نا، خوشخبری دی جا رہی ہے، حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اے میرے حبیب، آپ کی قربانیاں، آپ کی محنتیں، آپ کی مشقتیں، آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے گی، رائے گا نہیں جائے گی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشخبری دی جا رہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آسمان سے خوشخبری آتی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہے تھے نا، اتنی تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے نا، کہ میرا بندہ غم ہی میں نہ مر جائے کہیں، اس کو خوشخبری بھی تو دینی ہے نا، تاکہ وہ مضبوط کھڑا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی کہ عنقریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت کر دیں کہ کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ اور کوئی مصالحت کی کوئی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ سارے حربے استعمال کر لیے تھے انہوں نے، ساری دھمکیاں، ساری، کوئی تشدد نہیں چھوڑا، کوئی دھمکی نہیں چھوڑی، کوئی لالچ نہیں چھوڑا، کوئی مصالحت نہیں چھوڑی مشرکین مکہ کے سرداروں نے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ سے کوئی نہیں ہٹا سکا۔ یہ تھی اللہ کی مدد خاص پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ کی اطاعت میں زبردست مثال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری کی، اور انہیں جو ہے تسلی دی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، اللہ کے حکم کی، اللہ کی اطاعت کی، اور اپنے رسول ہونے کا، اپنی ذمہ داری کا پورا حق ادا کیا۔ سورہ لقمان، علم و حکمت کا خزانہ۔ سورہ لقمان ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور پھر سورۃ احزاب ہے انشاءاللہ۔ پارہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے سورہ لقمان۔ علم و حکمت کا خزانہ، رکو نمبر 1 کا عنوان ہے مفاد پرست عناصر کی سازش۔ مفاد پرست عناصر ہر دور میں ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھے، اور ہر دور میں رہے ہیں، ہر نبی کے دور میں رہے مفاد پرست عناصر، ٹھیک ہے، اس وقت بھی موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کروا دی۔ پہلے رکو میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت و رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھ لیجیے، چیک کر لیجیے، نماز قائم کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی تحفہ ہے۔ کوئی جب رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا فجر میں، اٹھ کر اپنی پیاری پیاری نیند چھوڑ کر رب کی خاطر کھڑا ہوتا ہے نا، میرا رب ناراض نہ ہو جائے کہیں میں سوئی رہی تو، یہ چیز، یہ بے چینی اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اور فجر کی نماز، یا اللہ تیری راہ، تیری رضا کی خاطر، تجھے چاہتی ہوں، تیری محبت چاہتی ہوں، میں کھڑی ہوں، تیرے حضور مجھے معاف کر دے۔ اس اس نیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ آپ کھڑے تو ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو ضائع نہیں کرے گا، لائے گا اسے قرآن کی طرف، اسے ہدایت بھی دے گا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حق فرماتے ہیں قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ جب ان باتوں کا یقین ہوگا تو ضرور قرآن کھولے گا کہ میرے رب نے کیا کیا ہدایت دی ہے، میں پڑھوں تو صحیح میرے رب نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ سب سے خوبصورت کلام ہے اللہ کا کلام قرآن پاک، سب سے پیاری باتیں، اس کی جیسی باتیں، اس جیسی خوبصورتی، اس جیسی خوشخبریاں کسی کتاب میں نہیں ملیں گی آپ کو، اس جیسی راحت کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے ہوں گے نا، سب کی زندگی میں آتے ہیں ایسے لوگ، ہم، قرآن کی مجلس سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں نا۔ ٹیلی فون آیا ہوا ہے دوست کا، یار چلو چھوڑو نا، آج باتیں کر لیتے ہیں، ہم، آؤ چلو آج شاپنگ کر کے آتے ہیں، ہر روز تو لے لیتے ہو کلاس، آج نہیں لو، کیا ہوا؟ یہ سارے کیا ہیں؟
لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کر لیجئے، جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اول تو آتے ہی نہیں اس مجلس میں کہ کوئی ایسی بات پتہ چل گئی تو عمل کرنا پڑے گا۔ پتہ چلے یا نہ چلے عمل تو کرنا ہی پڑے گا، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر پکڑ بھی سخت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے کلام بھیجا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں، عمل کی پوچھ گچھ تو ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اچھا نہیں پڑھا تھا، چلو کوئی بات نہیں، جنت میں چلے جاؤ۔ ایسے تو پھر سیدھا راستہ یہی ہے پھر، ہے نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں قرآن نہیں دیا تھا، تو وہ ایسوں کو تو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے۔ اللہ کہے گا تم نے دنیا میں قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، میری ہدایت کو پڑھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تو اندھے اٹھنا ہے یا دیکھنے والا اٹھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کر لیں، اپنا فیصلہ خود کرنا ہے ہمیں۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہر دور میں لوٹ کھسوٹ کرنے والے مفاد پرست عناصر اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کھیلوں، ڈراموں اور طرح طرح کے میلوں میں مشغول کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ حکیم لقمان کی حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں۔ کہنے لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ مشرکین مکہ کا جواب: کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے، سرنڈر کر دے، یا اللہ میں حاضر ہوں، اور نیکوکار ہو، تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ کے اس بندے کے ہاتھ میں جس نے اللہ پر ایمان لا کر اس رسی کو تھاما ہے۔ تو کتنا بڑا مضبوط سہارا ہے نا۔ بتائیے اس کے علاوہ کوئی اور سہارے کی ضرورت ہے، اور کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہے؟ ایمان والوں کو یہی سہارا کافی ہے، اللہ کا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ ومن کفر فلا يحزنك کفرہ ومن کفر فلا يحزنك کفرہ الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو غمزدہ نہ کرے، غمزدہ نہ کر دے، انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ تو یقیناً دلوں کی راز تک جانتا ہے۔ یہ کچھ آیات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں، کہ حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں بیان ہوئی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یا بنیا کر کے وصیت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ ایسا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی تاکید کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور وہ 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، اس لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میں میرے پاس ہی آپ انسان کو لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرے نا، کہ اس کے بعد اللہ نے وصیت کی کہ والدین اور بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر والدین شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کی خدمت کرتے رہو، ان کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ شرک کی طرف بھی کہتے ہیں نا کہ آؤ، تو تب بھی انہیں برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پیار سے سمجھائیں، ان کے ساتھ اپنا اخلاقی رویہ اخلاق کے دائرے میں رکھیں، اپنا رویہ اخلاق کے دائرے میں رکھیں، وہ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت لقمان نے مزید فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھو کہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور ان کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کیا یہ جو ہے صرف کچھ چند لوگوں کا کام ہے؟ سب کا کام ہے یہ، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے یہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ نبھا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں تک کی تربیت نہیں کر پا رہے، ان کو بھی اب ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی میں نے اوپر بڑی تفصیل سے بتایا کہ بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، اگر ہاتھوں سے نکل گئے تو ان کے لیے دعا کریں۔ کہنے لگے کہ یاد رکھو کہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور ان کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور مخالفت پر صبر کرو، کیونکہ نیکی کا حکم دینے والوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کی گالیاں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ صبر کرو، اور کیا کرو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو، اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ بلند آواز، بلند آواز سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی اور آگے صورت آ رہی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی ہم پڑھیں گے بلند آواز کے بارے میں۔ رکو نمبر 3، اللہ کی بلند شان۔ تیسرے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے بندوں پر ظاہری و باطنی عنایات کی انتہا کر دی ہے، کوئی پہچانے تو صحیح، لیکن کچھ احسان فراموش اللہ کے احکامات پر آباء و اجداد کے عقائد اور رسومات کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ، اور جو بھی ان کی روش پر چل رہے ہیں آج، کیونکہ وہ بھی اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، آج بھی جو اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر ان کو بھی پکارتے ہیں، اللہ سے مدد کے ساتھ ان کو بھی پکارتے ہیں، ان کو بھی بہت مددگار کے طور پر پکارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بہت پہنچے، وہ بڑی طاقتور ہیں اور وہ بھی مدد کرنے پر قادر ہیں، نعوذ باللہ، تو ایسے عقیدے رکھنے والے سخت خسارے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں، مشرک ہیں۔ اور وہ لوگ جو نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، گواہی دیتے ہیں، بس اس حد تک رہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے پیارے بندے تھے، نیک کام کر کے گئے ہیں، اس حد تک رہتے، اس سے نہیں بڑھتے۔ اس سے بڑھنے والے کون ہیں؟ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں، ان کا نام لے کے واسطے وسیلے کے، وہ پھر خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی تعریف کریں ان کی تعریف کریں، مگر ان کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ یہ خسارہ، شیطان دیکھیں نا کس طریقے سے وار کرتا ہے۔ ایک انسان وہ جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں جو نیک گزرے ہیں ان کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف کیسے کہ وہ بہت اچھے نیک لوگ تھے جو گزر گئے، اور انہوں نے دین کی بہت خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اچھے درجات
बुलंद अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बस ये नहीं कि उनके वास्ते वसीले देकर उनके मज़ारों पर जाकर उनकी उनकी करने लग जाएं ताज़ीम, और अगर कोई रोके तो कहे आप बुजुर्गों को नहीं मानते। ये दो तरीके, दो चीजें हैं। रुख देख लें कि कौन सा है। जो सही दुरुस्त रुख है वो ये है कि जो नेक लोग गुजरे हैं उनको, उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए अच्छी बात की जाए, बस कि वो नेक लोग थे, अच्छे काम करके चले गए, अल्लाह हमें भी नेकी की तौफीक दे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी नेकी को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बस। और दूसरा रुख क्या है? उनको भी फिर पुकारना अल्लाह के साथ, वो खसारे वाला है, वो खसारे वाला है। और जो खसारे वाले हैं वो कहते हैं कि आप तो बुजुर्गों की तौहीन करते हैं, आप तो बुजुर्गों को मानते ही नहीं हैं। तो ये जो है शैतानी शैतानी रास्ता है। दो रुख है, दोनों को पहचान लीजिए। लेकिन कुछ एहसान फरामोश अल्लाह के अहकामात पर आबा और अजदाद की अकीदा, अकायद और रसूमात को तरजीह देते हैं। अगर वो बाज ना आए तो सख्त अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे। यानी हमारे अम्मा अब्बा तो जाते थे मज़ार पर, न्यास भी करते थे, लंगर भी बांटते थे। हम तो जाएंगे, हम भी करेंगे ये काम। वो गलत काम कर गए, बजाय उनकी मगफिरत की दुआ करने के आप भी कर रहे हैं वही काम गलत। जो नेक बंदे अपना सर तस्लीम अल्लाह के अहकाम के सामने खम कर चुके हैं, वो अनकरीब लाजवाल नेमतों से फैजियाब होंगे। वो चले गए अल्लाह के पास नेक आमाल करके। और हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की इन बातों पर जो है यकीन करके हम भी वैसे बन जाएं। जो नेक बंदे अपना सर तस्लीम अल्लाह के अहकाम के सामने खम कर चुके हैं, वो अनकरीब लाजवाल नेमतों से फैजियाब होंगे। अपने आप को चेक कर लें कितना किया हुआ है सर तस्लीम खम। और जो करके चले गए हैं वो अल्लाह के प्यारे बंदे, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत फरमाए। अल्लाह की बुलंद शान का तो ये आलम है कि अगर ज़मीन के तमाम दरख्त कलम बना दिए जाएं और ज़मीन पर मौजूद तमाम समंदरों जैसे 7 समंदर स्याही बना दिए जाएं तो ये कलम घिस जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के कलिमात का बयान मुकम्मिल ना होगा। ये है अल्लाह ताला की तारीफ, ये है अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ। कोई समझे तो सही। फरमाया वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामु वल बहरु यमुत्तुहु फी व यमुत्तुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। जमीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब कलमे बन जाएं और समंदर रोशनाई बन जाए, फिर उसके बाद 7 मजीद समंदर भी रोशनाई मुहैया करें, तो भी अल्लाह की बातें खत्म ना होंगी। बिलाशुबा अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। सारी की सारी तारीफ अल्लाह की है। हर सारी की सारी तारीफ अल्लाह की है। ठीक है। और अल्लाह के नेक बंदों की इस हद तक तारीफ है कि वो अल्लाह के प्यारे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी नेकी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें भी नेक काम की तौफीक अता फरमा ताकि हम भी तेरे प्यारे बंदे बन जाएं। बस। और जो दूसरा शैतानी रुख है, इंसानों को बंदों के आगे ले जाकर उनसे मांगने पर मजबूर कर देता है। ये है खतरनाक रास्ता है, इसे समझने की जरूरत है। जो नेक बंदे अपना सर तस्लीम अल्लाह के अहकाम के सामने खम कर चुके हैं वो अनकरीब लाजवाल नेमतों से फैजियाब होंगे। अल्लाह की बुलंद शान का तो ये आलिम है कि अगर ज़मीन के तमाम दरख्त कलम बना दिए जाएं और ज़मीन पर मौजूद समंदरों जैसे 7 समंदर स्याही बना दिए जाएं तो ये कलम घिस जाएंगे और स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के कलिमात का बयान मुकम्मिल ना होगा। तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए ऐसा ही है जैसे किसी एक इंसान को जिंदा करना। बिल्कुल मामूली बात है। कुन, बस कुन की देर है, फयकून। अल्लाह कहता है कुन हो जा, फयकून बस वो हो जाता है। बस ये चंद लम्हों की देर। अल्लाह के लिए तो, हमारे लिए लम्हे, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नहीं।
रुको नंबर 4, डरो यौम हिसाब से। चौथे रुको में हुक्म दिया गया कि डरो उस दिन से जब बाप बेटे और बेटा बाप के काम ना आ सकेगा। अल्लाह का ये वादा सच्चा है, कहीं तुम्हें दुनिया की जिंदगी गाफिल ना कर दे, इसकी राहनाइयों में ना खो जाना। शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाल दे कि वो गफूर रहीम है और तुम उसकी रहमत के सारे गुनाह पर गुनाह किए जाओ। शैतान ऐसी भी चालबाजियां करता है कि अल्लाह माफ कर देगा, चलो कर लो। फिर ऐसी नियत वालों को वैसे ही अजर मिलेगा। अल्लाह चाहे तो सजा भी दे दे, अल्लाह चाहे तो माफ भी कर दे। ठीक है। इन नवल आमालु बिन्नियात। जो जानबूझकर फासिक बना रहा फिर वो पकड़ में आ भी सकता है। फासिक वही होता है जो जानबूझकर गुनाह करे ना, जिसे पता है ये काम अल्लाह की नाराजगी का है फिर भी कर रहा हूँ, तो क्या है, वो फासिक है। बिलाशुबा अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। मजीद बयान हुआ कि 5 बातों का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। कौन कौन सी वो बातें हैं? कयामत कब वाक़ होगी। अगर कोई समझता है कि किसी और को ही पता था तो वो गलत कर रहा है, वो झूठा है। 5 बातों का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, समय ना वाता ना। कयामत कब वाक़ होगी अल्लाह को पता है। बारिश कब, कहाँ और कितनी नाजिल होगी अल्लाह को पता है। माँ के रहम में क्या है, यानी लड़का या लड़की, अल्लाह को पता है। नेक या बद, अल्लाह को पता है। ज़हीन या कुन जहन वगैरह। ठीक है। कोई इंसान आने वाले रोज क्या अमल करेगा, ये भी अल्लाह को पता है। किसी इंसान की मौत किस वक्त किस जगह होगी, अल्लाह को पता है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है और बाखबर है। सूरज सजदा, मोमिनाना और मुजरिमाना किरदार की वजाहत। अपने आप को चेक कर लें कि हम मोमिनाना किरदार में हैं या मुजरिमाना किरदार में हैं, क्योंकि अपना मुहासबा करना है। हमने तस्किया कुरान मजीद कर रहा है, अल्लाह का पाक कलाम, और हमने अपना मुहासबा करके अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है या समझते हैं। मक्की सूरत है सूरत सजदा, सूरत लुकमान, मक्की सूरज, सूरह हामीम सजदा। देखते हैं कि कौन सी सूरत है। मक्की सूरत है। मोमिनाना और मुजरिमाना किरदार की वजाहत। रुकन नंबर 1, अल्लाह, कुरान और इंसान की अजमत। अल्लाह, कुरान और इंसान की अजमत। पहले रुकू में ऐलान किया गया कि कुरान बिलाशुबा अल्लाह का कलाम है। इसका मकसद नजूल इंसानों की हिदायत है। अल्लाह ने कायनात 6 मराहिल में बनाई। कुरान मजीद के बारे में कि ऐलान कर दिया गया है कि कुरान बिलाशुबा अल्लाह का कलाम है। इसका मकसद नजूल क्या है? इंसानों की हिदायत। अगर इंसान इसको इसको इस किताब की कदर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसको हिदायत मिल जाती है। जो इसको कदर नहीं करते, इसको नहीं पकड़ते, इसको नहीं पढ़ते, इसको नहीं समझते, तो इसको कैसे हिदायत मिलेगी? फिर फरमाया अल्लाह ने कायनात 6 मराहिल में बनाई और इस कायनात का निज़ाम चला भी वही रहा है। इस कायनात का निज़ाम भी अल्लाह ही चला रहा है। इंसानों के लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार और मुश्किल कुशा नहीं। ये बात किसी को समझ में आ जाए तो वो कामयाब है, और अगर किसी को नहीं समझ में आती, शैतान ने उसका भड़कस बना दिया है उसके दिल और दिमाग का, और फिर अल्लाह से हटाकर दूसरों की तरफ लगाया हुआ है मुश्किल कुशाई के लिए, तो फिर जो है वो अपना ठिकाना देख ले के कहाँ जा रहा है, जहन्नुम। क्या फरमाया? इंसानों के लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार और मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह ने हर शय को बहुत उम्दा बनाया और इंसानों को तो वो खास तौर पर बेहतरीन साख में पैदा किया है। उसने उसकी तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, गारे से की, और फिर नुतफे से उसकी नस्ल को जारी कर रखा। यानी कि इब्तिदा गारे से हुई, सड़े हुए, कीचड़, बदबूदार, सड़ान, ठीक है, बन गया इंसान। फिर नुतफे से उसकी नस्ल को जारी रखा, वो एक हकीर पानी जिस पर इंसान इतना करता है ना, मैं करता है, मैं। मैं कौन करवाता है? शैतान। उसने भी मैं की थी ना। जो मैं करता है वो शैतान का भाई है, अपने आप को चेक कर लें। और अपनी जो वो है ना, साख बुनियाद, उसको याद रखें कि किस पानी से तख्लीक हुई है। फिर इंसान सीधा रहता है। नुतफे से उसकी नस्ल को जारी रखा,
اس کے خاکی وجود میں اپنی روح ڈال کر اسے عظمتوں سے سرفراز کر دیا۔ انسان کی عظمت اللہ کی روح سے ہے، اور اس روح ہی کو انسان دبا دبا کر گناہوں میں اس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کو پاور نہیں دیتا۔ اس کو پاور کیسے ملے گی؟ اللہ کے پاک کلام سے ملے گی، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی رحمت سے ملے گی، اللہ سے باتیں کر کے ملے گی، اللہ کو پہچان کر کے ملے گی۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہیں، جیسے مشرکین مکہ، یا انہی کے جیسے کوئی اور سوچ بھی رکھتے ہیں قیامت تک کے، وہ سارے لوگ دراصل وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سیاہ اعمال کا حساب دینا نہیں چاہتے۔ انہیں سیاہ اعمال کی سزا مل کر رہے گی، وہ بچ نہیں سکتے، کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں نے اوپر بتایا کہ فاسق کون ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر، پتا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے پھر بھی جان بوجھ کر کرنا، اللہ کی ناراضگی کی کام جان بوجھ کر کرنا فاسق ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرم اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، فریادیں کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر اصلاح کا موقع دے دیا جائے۔ ان کی یہ التجا رد کر دی جائے گی، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ نیک بندوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، وہ بندے جو اللہ کے احکام عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ کے احکام یعنی قرآن مجید میں احکام ہی بیان ہو رہے ہیں نا، یا سیرت مبارکہ میں جو احادیث ہے وہ بھی احکام ہے۔ جو اللہ کے احکام عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ جنت میں انہیں ایسی نعمتیں عطا کرے گا جن کا دنیا میں تصور کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور یہ جتنی بھی ساری خوبیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ فرمائے آمین۔ مانگیے، دعا مانگیے، اللہ سے مانگیے، مانگیے۔ یہ تو ہو گئے مومنانہ روش، ٹھیک ہے؟ اور فاسق کون ہے؟ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں۔ اللہ فاسقوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ لرز جائیں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسے لوگ واقعی ظالم ہیں جو قرآن کی یاد دہانیوں سے کوئی سبق حاصل نہ کریں۔ اللہ ان مجرموں سے انتقام لے گا۔ امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ امامت کا احساس کسے حاصل ہوتا ہے؟ تیسری رکو میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی۔ ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا۔ انہیں یہ سعادت اس لیے ملی کہ انہوں نے صبر عن الدنیا کیا۔ وہ بڑے باصلاحیت تھے اور خوب دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے صبر دنیا کیا نا، دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اپنے تمام اوقات، اپنا وقت اللہ کی کتاب کی سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بات ہو رہی ہے، لیکن سبق ہمیں بھی دیا جا رہا ہے۔ کیا ہم بھی اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں؟ اب تو قرآن ہے نا، ساری کتابوں کا جو لب لباب ہے وہ اب قرآن ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب سیکھنے اور سکھانے والوں کو کتنی اہمیت دی ہے یہاں پر، کہ انہوں نے دنیا پر صبر رکھا، باصلاحیت تھے اور خوب دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کی کتاب سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ خدمت کتاب سے ملنے والا اجر دنیاوی مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے۔ اہم معاشرتی احکامات: دو سخت احکام شریعت۔ سورہ احزاب میں ایسے سخت احکام دیے گئے کہ جن کے حوالے سے کفار و منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا۔ پہلے رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جلالی اسلوب میں تلقین کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احکام شریعت پر ڈٹے رہیں اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں۔ مشرکین کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیے تب ہم ایمان لائیں گے، اور منافقین کو اپنا ہی مسئلہ آ گیا تھا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احکام شریعت پر ڈٹے رہیں اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں۔ پہلا سخت حکم یہ تھا کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں۔ زہار کیا ہے؟ زہار سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے، پھر میاں بیوی کا تعلق نہیں رہتا تھا۔
وہاں یہ جہالت تھی اس دور میں۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے، ایک انسان کی ماں صرف وہی ہے جس نے اسے جنم دیا ہے۔ دوسرا سخت حکم یہ تھا، یعنی کہ اس کی نفی کر دی گئی، لیکن ایسا کہنے والے کو کفارے کی سزا دی ہے۔ کفارہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے، کفارہ ہے سخت۔ تو اس کے کفارے کا جو ہے اور بھی انشاءاللہ کنفرم کریں گے۔ اور دوسرا سخت حکم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت زید بن حارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا، تو یہاں پر یہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ آگے چل کر آ رہا ہے کہ ان کی بیوی تھی اور وہ ان سے نہیں بن رہی تھی، کیونکہ زید بن حارث جو تھے غلام تھے، غلام کے بیٹے تھے، اور وہ جو بیوی تھی وہ بڑے قبیلے کی، یعنی کہ اعلیٰ خاندان سے تھی، تو یہ چیز انہیں آپس میں اتفاق نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ دونوں نیک تھے، دونوں نیک تھے، وہ صحابیہ تھی، وہ صحابی تھے، لیکن نہیں بن رہی تھی۔ تو یہ بتایا کہ اگر نہیں بن رہی تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، نہیں بن رہی تو طلاق لے کر ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے اور اپنے اپنے راستے الگ کر لیے جائے اور نئی جگہ نکاح کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نہیں بن رہی، نا اتفاقی ہی نا اتفاقی چل رہی ہے، تب تو ایک تو جھوٹ یہ کہا کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی شخص اگر اپنی بیوی کو اس طرح کہتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس پہ کفارہ ہے، سزا ملے گی کہو گے تو۔ ایک انسان کی ماں صرف وہی ہے جس نے اسے جنم دیا۔ دوسرا سخت حکم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، ہر فرد کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی، اور جو ہے بیٹے کے نہ ہونے کی کوئی حکمت تھی نا۔ ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کرو، والد کا علم نہ ہو تو وہ دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، بیٹا پھر بھی نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کے لیے ماں ہونے کا تقدس رکھتی ہیں، وہ مائیں ہیں مومنوں کی، انہیں اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ رکن نمبر 2، غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل۔ دوسرے رکن میں غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہوا۔ غزوہ احزاب کے دوران 10,000 کفار نے آ کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا تھا۔ غزوہ احزاب میں 10,000 کفار نے آ کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا تھا۔ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ اب بستی والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اہل مدینہ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اس موقع پر منافقانہ طرز عمل بھی کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ وہاں مدینہ میں منافق رہتے تھے۔ کچھ تو ایمان لے آئے تھے، وہ بھی ڈاواں ڈول رہتے تھے، کیونکہ منافق انہیں ڈاواں ڈول کرتے رہتے تھے کہ تم ایمان کیوں لے آئے، آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ منافقین نے کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، کیونکہ وہ دشمن آ کر کھڑا ہو گیا تھا نا چاروں طرف گھیر کر، تو ڈر گئے، ان کو تو ویسے ہی موت سے بہت ڈر لگتا تھا، مرنے سے ڈرتے تھے، جبھی تو جہاد میں نہیں جاتے تھے، جہاد میں جانے سے بھی کتراتے تھے۔ تو منافقین نے کیا سوچا، کیا کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول جھوٹا وعدہ تو نہیں کر سکتا نا، کر سکتے نا؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے گئے تھے، جبکہ آج ہم رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ان باتوں کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا اور ان کے حوصلے پست کرنا تھا، کیونکہ مسلمان تو کھڑے تھے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ منافق یہی کام کرتے تھے کہ پست کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتے تھے، کیونکہ خود ڈرتے تھے نا، خود بھی بزدل تھے۔ انہوں نے نہ صرف خود بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ کیا گھروں میں رہ کر موت سے محفوظ ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر، کیا گھروں میں رہ کر موت نہیں آئے گی؟ کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ اللہ ہمیں منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کا طرز عمل، اوپر منافقانہ طرز عمل پڑھا ہے نا ہم نے، اب ہم مومنوں کا طرز عمل دیکھیں گے، کیونکہ دشمن تو آ کھڑا ہوا تھا مدینہ کے چاروں اطراف میں۔ منافقوں نے اس طرح سے کہا کہ وہ جو ہے حوصلہ افزائی پست کر رہے تھے مومنوں کی، لیکن مومنوں نے کیا جواب دیا؟ تیسرے رکن میں رہنمائی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ذات بابرکت مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، آپ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انفرادی و اجتماعی دونوں اعتبارات سے ناقابل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تحسین فرمائی کہ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، اور آپ واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو انفرادی و اجتماعی دونوں اعتبارات سے کامل نمونہ ہے۔ انفرادی اعتبار سے معاشرے کے ہر کردار کے لیے، اور اجتماعی اعتبار سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین ہماگیر انقلاب برپا کرنے والے کے طور پر۔ ایسا انقلاب جس کے لیے جد و جہد میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا انقلاب کہ جس کے لیے جد و جہد میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، تاکہ بعد میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کر سکیں۔ غزوہ احزاب میں جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو پکار اٹھے، انہی آزمائشوں کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اگر آزمائش آئی تو ہم بھی آگے بڑھ کر مقابلہ کریں گے۔ یہ مومنوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑ سکتے، نہیں، کہنے لگے کہ انہی آزمائشوں کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کفار کو خندق عبور کرنے سے روکے رکھا۔ اس دوران چند صحابہ نے جام شہادت بھی نوش کیا، اور باقی بھی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ مومن تو شہادت کی موت کے لیے تڑپتا ہے، اللہ انہیں اسی سرفروشی کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ کفار کے لشکر کو ذلت آمیز شکست ہوئی، ایسا زبردست مومنوں نے مقابلہ کیا، مایوس نہیں ہوئے تھے، اللہ پہ بھروسہ تھا نا، اور کہنے لگے کہ انہی آزمائشوں کو تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے، ان پر اگر ہم پورے نہیں ہوتے تو کیسے کامیاب ہوں گے۔ یہ تھا جذبہ ان کا، اسی وجہ سے کامیاب ہو گئے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہو گئے۔ کفار کے لشکروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی، وہ مایوس و حسد کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکروں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بدترین ذلت سے دوچار ہوئے، یعنی کہ انہوں نے جا کر کفار کا ساتھ دیا، وہ بھی ذلت سے بدترین ذلت سے دوچار ہوئے۔ کچھ قیدی بنے، کچھ قتل ہوئے، اور ان کی تمام املاک غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گئی۔ یہ رسوائی ان کو حاصل ہوئی۔ یہ تھا سورہ ہمارا 21واں پارہ۔ اللہ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، اور جو بھی غلطی ہوئی وہ ہماری ہوئی، اللہ تعالی ہماری غلطی سے درگزر فرما لیجئے، اور ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہمیں بہترین دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، اور حق کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سے ہر غلطی، جو بھی غلطی سرزد ہو، اس سے درگزر فرمائیے، آمین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔